इस दिन मानो नहीं आई थी। मैं अकेली ही स्कूल जा रही थी। रास्ते में एक लड़का नजर आया जो मेरे पीछे आ रहा था, मगर मैं खौफजदा ना हुई कि कुछ फासले पर मेरे पीछे काफ़ी लड़कियां चलती आ रही थी और ये लड़का हमारा रिश्तेदार भी था। दूसरे दिन मानो बुलाने आ गई। मैंने बताया कि मुझे बुखार है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। वो अकेली ही चली गई। वापस आई तो काफ़ी परेशान थी। कहने लगी, आज आज़र मिला था। इसने कहा कि अपनी सहेली को मीर इस्लाम कहना। क्या तुम्हारी इससे बात होती है? नहीं तो, लेकिन कल जब मैं स्कूल से लौट रही थी वो मेरा पीछा कर रहा था, मगर मैंने इसको अहमियत ही नहीं दी। तो मत परेशान हो, वो पागल मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अरे नहीं, इस बात को इजी मत लो, तुम अपने भाई को बता दो, इससे पहले कि उसका हौसला बढ़े। वो खुद इससे मुझे निपट लेंगे। नहीं मानो, मेरा भाई बहुत गुस्से वाला है, वापस से बैर हो जाएगा। मैं अपने कज़न अख्तर को बता देती हूँ कि वो समझा देगा, क्योंकि आज़िर उसका क्लास फेलो है जो तुम मुनासिब समझो। ये कहकर वो चली गई। मैंने अख्तर को बुलाया। उसने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं इसको समझा दूंगा, खैर बात आई गई होगी। इस दौरान हमारे गाँव में शादी थी बाकी लड़कियों के साथ। मैं भी बारात को देखने छत पर चली गई। क्या देखती हूँ, वो वहाँ भी वो मौजूद था और उसकी नज़र मुझ पर गड़ी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि छत पर झांकती औरतें भी उसको और मुझे देख रही थीं। घर आकर मैंने अख्तर को बुलाया और कहा कि तुमने आज़र को समझाया नहीं, आखिर ये क्या चाहता है, क्या मैं भाई जान से कह दूँ? उसने कहा, तहम्मुल से काम लो शानो, अमूमन लड़के ऐसे होते हैं, जब वो तुमको कोई गलत बात कहेगा तो मैं ख़ुद उसको पिटाई कर दूंगा। इस मामले को हवा देना ठीक नहीं, वो खामखा लोग नोटिस लेंगे। मैं उसको समझा दूंगा, हमारी आदर से भी रिश्तेदारी थी। और वो मेरे अब्बू के कज़न का बेटा था और अख्तर सगे चचा का, लिहाजा रिश्तेदारी के बहस भी वो लिहाज कर रहा था। एक दिन हम स्कूल से निकली तो स्कूल की दीवार पर नज़र पड़ी, किसी ने लिखा था, शानों को सलाम। बस फिर क्या था, मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल था। मानो से कहा, देखा तुमने इस बदतमीज़ आज़िर की हरकत, अब दीवारों पर मेरा नाम लिखेगा, मुझे बदनाम कर रहा है। वो बोली, अव्वल तो किसी को नहीं मालूम कि तुम शानो हो, स्कूल में सब तुमको तुम्हारे नाम शहीना से जानते हैं, सिर्फ घर में ही तुम शानो कहलाती हो। दूसरी बात यह कि मर्दों में बात वाकई बढ़ जाएगी। हम खुद ख़त लिखकर या फ़ोन करके उसको समझा देते हैं। अगर उसके किसी घर के फ़र्द ने फ़ोन उठा लिया, चलो फ़ोन नहीं करते, लिखकर तनबीह कर देते हैं कि सुधर जाओ। अख्तर से कहने का फ़ायदा नहीं है, वो कुछ कदम नहीं उठाएगा। मैंने मानो का मशवरा मान लिया और हमने उसको एक मुख्तसर ख़त लिख दिया कि बाद आ जब तुम्हारे घर आकर ना सिर्फ तुम्हारे वाले से शिकायत करूँगी, बल्कि अपने वाले तुम भाई को भी बता दूँगी कि तुम क्या हरकतें कर रहे हो। इस पर शर्मिंदा होने या डरने की बजाय उसने जवाब अपने छोटे भाई के हाथ भिजवाया कि गुस्सा ना करो, वरना दीवार पर मैंने नहीं लिखा है कि तुमने बताया है कि तुम जाकर मिटा देता हूँ। मैंने एक लाइन लेकर उसके भाई को पर्ची थमा दी कि आखिर तुम क्या चाहते हो, क्या जान से जाना चाहते हो? छोटा लड़का फ़ौरन जवाब लेकर आया। उसने लिखा था, मैं सिर्फ तुमको चाहता हूँ, तुम मिल जाओगे तो बाद आ जाऊँगा। ये ऐसा जवाब था कि पढ़कर हर इंसान तिल मिला उठे। और लड़कियाँ इस उम्र में कितनी जज्बाती होती हैं। मैंने फिर मानो से मशवरा किया कि वो मेरे ताया की बेटी थी, लिहाजा वो भी आज़िर की रिश्तेदार थी। उसने कहा, छोड़ो, दफ़ा करो, किसी से कुछ मत कहो। मगर मेरा गुस्सा ठंडा ना हो रहा था, लिहाजा मैंने बड़े भाई से इसकी शिकायत कर दी। फिर क्या था, जो होने का डर था उससे कुछ ज़्यादा हो गया। भाई ने एक दिन क्रिकेट के मैदान में उसको बहुत मारा। वो कई दिन बिस्तर पर पड़ता रहा, लेकिन ना उसने अपने घर वालों को पता लगने दिया कि उसको किसने और क्यों मारा है, और ना ही मेरे भाई ने किसी को असल वजह बताई। तहम अख्तर जान गया कि मेरी शिकायत पर आज़िर की पिटाई हुई थी। जब मैंने सुना कि उसे गहरी अंदरूनी चोट आई है, उसको अस्पताल ले गए हैं, मेरे हाथ पैर फूल गए कि वो माँ बाप का इकलौता लड़का था, फिर बाबा के चचाजाद का बेटा था। बाबा जान भी उसको पूछने अस्पताल गए। उन्होंने आकर बताया कि उसकी हालत ख़तरे में है, तो रात दिन दुआएं करने लगी, खुदा करे आदर ठीक हो जाए, वरना उसका खून मेरी गर्दन पर होगा। जब उसकी माँ और बहनें रोएंगी तो कैसा दर्दनाक समा होगा। उफ, खुदा उसे बचा ले। उसका ऑपरेशन हुआ, गुर्दे पर चोट आई थी। अल्लाह ताला ने दुआएं कबूल कर ली और आज़िर बच गया। काफ़ी दिनों घर में रहा।
قدم باہر نہ نکالتا تھا۔ پہلے اس کی توجہ سے پریشان تھی اور اب اس کی بے توجہی سے پریشان رہتی تھی۔ اس کی اللہ نے سارے رشتہ داروں کے دل ہلا کر رکھ دیے تھے۔ کہتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، بس اس کی اللہ میرے لیے پھول کی پتی بن گئی جس نے میرے جگر کی سختی کو کاٹ کر رکھ دیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا میں نے سوچا کہ اب اگر وہ ملے گا تو میں اس کو سختی سے جواب نہ دوں گی۔ میں نے اس کی بہن سے بھی کہا کہ اپنے بھائی سے کہنا پہلے تعلیم مکمل کر لے، پھر اس کے بارے میں سوچیں گے۔ وقت گزرنے لگا، میں اسکول سے کالج آ گئی۔ اب میں FA میں اور وہ BS کر رہا تھا۔ اتفاق سے ہمارے کالج ایک ہی راستے میں تھے۔ جب ہم کالج جا رہی ہوتی وہ راستے میں آ جاتا۔ بے شک ہمارے گاؤں میں گرلز کالج تھا اور تعلیم بھی تھی، لیکن ماحول بھی ابتدائیات والا ہی تھا۔ کبھی میں سہیلیوں کے ساتھ ندی پر جاتی تو عادر دکھائی دے جاتا، مگر میں اسے نظر بھر کر نہیں دیکھتی تھی۔ اب تو لڑکیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ شانوں کا کزن اس کا دیوانہ ہے۔ بے شک قریب آ کر بات نہیں کرتا، لیکن ندی سے دور کھڑا رہ کر کبھی درخت کی چھاؤں میں بھی چلاتی دھوپ میں جلتا رہتا ہے۔ ایک دن مانو میرے گھر آئی اور بولی، ندی پر چلو، ہمارے گھر مہمان آئے ہیں، پانی لینا ہے، تم برتن پکے لینا۔ ہم ندی پر گئے۔ میں نے عادر کو دیکھا، وہ درخت کے نیچے لیٹا تھا۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی، آنکھیں سرخ تھیں، ان سے پانی بہہ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی مجبور سا وہاں پڑا ہوا تھا۔ مانو نے اشارہ کیا۔ اس دن پہلی بار میرے دل میں عادر کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ درخت کی چھاؤں برائے نام تھی، وہ بخار میں دھوپ میں پڑا تھا۔ یہ ندی ہمارے گھر سے قریب تھی، اس کو یہاں اور کیا کام تھا؟ وہ یقیناً ہمارے یہاں آنے کی آس میں لیٹا ہوا تھا۔ شاید یہاں دھوپ سے بخار اور تیز ہو گیا ہوگا۔ سردیوں کے دن تھے اور اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ عازر کو اپنا بھی ہوش نہ تھا۔ جب ہم اس کے پاس سے گزری مانو ٹھہر گئی اور اس نے حال پوچھا، تبھی میں نے بھی کہا، عازر تم کیسے ہو؟ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ تم یہاں کیوں لیٹے ہو؟ ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ مانو نے مجھے اشارہ کیا، وہ دیکھو تمہارے بھائی کا دوست ہم کو دیکھ رہا ہے، چلو یہاں سے جلدی سے۔ اس لڑکے نے ہمارے تایا کے بیٹے ارباز کو بتا دیا اور اس کے ساتھ میری نسبت طے تھی۔ جب ہم گھر پہنچی ہماری شامت آ گئی۔ میں ارباز کو پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ جھگڑالو طبیعت کا تھا۔ آئے دن گاؤں کے کسی نہ کسی لڑکے سے اس کی ہاتھا پائی ہو جاتی تھی۔ گھر والے بھی اس کی اس عادت سے نالاں تھے۔ ارباز نے ہم دونوں سے سوال کیا، سچ سچ بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ ہم نے کہہ دیا، اس لڑکے نے جھوٹ کہا ہے، ہم نے اس دن کسی سے بات نہیں کی۔ اس کا شک دور نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر آئندہ تم دونوں کسی لڑکے سے بات کرتی اور تم نے کسی لڑکے سے بات کی تو تمہیں مار دوں گا۔ ارباز کی دھمکی کام کر گئی۔ انہی دنوں عادر کی امی نے ہمارے یہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ میں ان کی آمد کا مطلب سمجھ گئی۔ وہ میری امی کے پاس احتجاج آنا جانا کر رہی تھی کہ عازر کے رشتے کے لیے بات کر سکے۔ عازر کی عادت تھی کہ وہ اپنے دل کی ہر بات اپنے کزن عابد کو بتا دیا کرتا تھا۔ عابد ہمارا بھی کزن تھا، مگر وہ پیٹ کا ہلکا تھا اور اس کی دوستی ارباز سے بھی تھی۔ یوں جو بات عازر عابد سے کہتا وہ ارباز تک پہنچ جاتی۔ جب امی نے مجھ سے رائے مانگی، میں نے ارباز کی بجائے عازر کے حق میں فیصلہ دیا۔ میری ماں نے میری مرضی بابا جان تک پہنچا دی۔ وہ دیندار تھے اور شادی کے سلسلے میں بیٹیوں سے رائے لینا ضروری سمجھتے تھے۔ انہوں نے امی سے کہا، عازر بھی غیر نہیں، میرے تایا زاد کا بیٹا ہے، میں بیٹی کی شادی کا فیصلہ اس کی مرضی سے کروں گا۔ انہوں نے امی کو سمجھا دیا کہ ابھی بات اپنے تک رکھے، کیونکہ ارباز سگے بھائی کا بیٹا ہے، اس کو کسی بہانے سے انکار کریں گے ورنہ آپس میں دشمنی پڑ جانے کا خطرہ ہے۔ ارباز کی عادتیں اچھی نہ تھیں، تبھی ابو بھی اس کے حق میں نہ تھے۔ امی نے عازر کی والدہ کو مطمئن کر کے بھیج دیا اور صدا کی ابھی یہ معاملہ راز میں رکھنا، کسی سے تذکرہ نہ کرنا۔ انہوں نے بیٹے کو بھی نہ بتایا، مبادا خوشی میں بات اس کے منہ سے کچھ نکل جائے اور بات بگڑ جائے۔ ماں نے عازر کو یہی بتایا کہ لڑکی والے ابھی سوچ رہے ہیں، کچھ دنوں بعد ہاں یا نہ میں جواب دیں گے۔ عازر کے اس جواب سے تسلی نہ ہوئی۔ اس نے اختر اور عابد کو پکڑا، لیکن وہ بھی اس سلسلے میں اس کے کام نہیں آ سکے۔ مانو نے مجھ کو پیغام بھجوایا کہ ہمارے گھر آ جانا، تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں نے امی جان سے تایا کے گھر جانے کی اجازت لی، ہمارے گھر پاس ہی تھا۔ میں مانو کے پاس چلی گئی، وہاں ارباز موجود تھا۔ اس نے دراصل مجھ کو مانو سے کہہ کر بلوایا تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور کہا کہ عابد نے مجھے بتایا کہ عازر نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا ہے اور تم نے ہاں بھی کر دیا، کیا یہ سچ ہے؟ میں اس کے تیور دیکھ کر سہم گئی۔ یقین دلایا
یہ بات صحیح نہیں ہے۔ میں نے رو کر قسمیں کھائیں تو اس کو یقین ہو گیا۔ تو میرے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ اب کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، کیونکہ ارباز کو یقین ہو گیا تھا کہ شانو میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ میرے دل کی بات نہ جان سکا کہ میں فیصلہ آذر کے حق میں دے چکی ہوں۔ میں نے کسی طرح آذر سے رابطہ کیا، اس کو سمجھایا وہ اپنی کوئی بات عابد سے نہ کہے اور نہ اسے اپنا دوست سمجھے، بلکہ وہ ہمارا دشمن ہے، تمہاری ہر بات ارباز تک پہنچا دیتا ہے، اس کو اپنا کوئی راز نہ دو اور اس کے ساتھ نہ رہا کرو۔ آذر پھر بھی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے ایک بار اس کو سمجھایا کہ وہ اپنی قسم دی کہ آئندہ عابد سے نہ ملنا اور نہ کوئی بات اس کو بتانا، اگر تم نے قسم توڑی تو یہ میرے اور تمہارے رشتے کا آخری دن ہوگا۔ اس نے قسم کھا کر کہا وہ میری بات پر عمل کرے گا اور اس سے نہ ملے گا اور نہ اسے کوئی بات بتائے گا۔ میں جانتی تھی کہ عابد ارباز سے ملا ہوا ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے۔ اب آذر بار بار پیغام بھیجتا کہ مجھ سے ملو، چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ میں نہ ملی مگر اس کے پیغامات سن کر تھک گیا۔ آخر میں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے کہلوایا کہ کھیت میں فلاں جگہ مل سکتی ہوں۔ اس نے اس بات کا تذکرہ عابد سے کر دیا کہ شانو فلاں جگہ مجھ سے ملنے آئے گی، تم ذرا خیال رکھنا۔ شاید اسے میری بات کا یقین نہ تھا، لیکن عابد پر زیادہ اعتبار تھا۔ ابھی میں آذر کے پہنچی ہی تھی جہاں کھیت میں وہ میرا انتظار کر رہا تھا کہ ہم کو دور سے چند روشنیاں دکھائی دیں۔ وہ ہاتھوں میں بیٹھنے لیے مسلسل قریب آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آئے تو مجھے ارباز کی آواز سنائی دی، میں تمہارے ڈر کے سر پاؤں رکھ کر بھاگی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی تو ہے جو بھاگ کر گیا ہے، لیکن میری صورت نہ دیکھ سکے۔ آذر دوسری جانب سے بھاگا، انہوں نے میرا پیچھا نہیں کیا مگر اس کا پیچھا کیا۔ میرے جوتے کھیت میں رہ گئے۔ گھر پہنچی تو سانس پھول رہا تھا۔ امی نے پوچھا کہاں گئی تھی جو سانس پھول رہا ہے، اور تمہارے جوتے کہاں ہیں؟ میں نے مانا کر دیا کہ تائی ابو کے گھر مانو سے ملنے گئی تھی۔ اس سے کتاب لینی تھی، لیکن اس کے گھر کے پاس لوگ کسی کا تعاقب کر رہے تھے۔ وہ سو ڈر کے مارے گھر بھاگ آئی اور جوتے راستے میں رہ گئے۔ وہاں سے تو بچ گئی، لیکن انہوں نے آذر کو نہ بخشا، کیونکہ عابد نے ارباز کو اطلاع کر دی تھی آج یہ کھیتوں میں فلاں جگہ فلاں وقت ملیں گے۔ تبھی ارباز اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں آ پہنچا تھا۔ انہوں نے تعاقب کر کے آذر کو پکڑا اور تندو تیز نالے میں پھینک دیا۔ یہ بات گھر آ کر ارباز نے مانو کو بتا دی کہ ہم آذر کو بڑے نالے میں آئے ہیں، کیونکہ وہ شانو سے ملاقاتیں کرتا تھا اور اب ہم شانو کو بھی نہ بخشیں گے۔ وہ لاکھ میری سہیلی ہی مگر تھی تو ارباز کی بہن۔ اس نے یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ اگلے دن آذر گاؤں میں نہ تھا، سب سمجھے وہ شہر چلا گیا۔ جب 2 دن گزر گئے وہ نہ پہنچا تو اس کی تلاش شروع ہو گئی۔ تب مجھ کو من نے بتایا کہ بڑے بھائی نے اس کا ختم کر دیا ہے اور اب تجھ کو بھی مارنے کا ارادہ ہے۔ تیری خیر نہیں، مجھے پتا تھا ایسا ہوا ہے، لیکن زبان نہ کھول سکتی تھی اور کس کو بتاتی۔ اور آذر کہاں گیا ہے؟ میں نے امی جان کو بتا دیا۔ انہوں نے بابا جان کو کہہ دیا کہ ارباز کو پتہ چل گیا تھا ہم نے شہینہ کا رشتہ آذر کو دے دیا ہے، لہٰذا اس نے آذر کو نالہ میں پھینک دیا ہے۔ بابا جان کو افسوس بہت ہوا، لیکن دوسری طرف سگے بھائی اور بھتیجے کا معاملہ تھا، لہٰذا وہ خاموش ہو رہے۔ وہ بھائی اور بھتیجے کو آذر کے ورثہ کے حوالے نہیں کر سکتے تھے کہ وہ مقتول کے بدلے ان کا سر قلم کر دیں۔ مجھ کو ارباز نے کچھ نہ کہا، تبھی جان گئی کہ اس نے کیا سوچ رکھا ہے۔ 2 دن بعد آذر کی لاش پانی میں پتھروں میں نکلی ہوئی مل گئی۔ جب مجھے پتہ چلا تو بہت روئی، کھانا بھی نہ کھایا اور طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ امی میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ کو سکون کی گولی دی، لیکن میری نیند اور سکون تو آذر کے غم نے کھا لیا تھا۔ کئی دن تک بخار میں پڑی رہی۔ آذر سے آخری ملاقات کا منظر آنکھوں میں پھرتا تھا۔ ارباز کی سنگ دل یاد آئی۔ اس واقعے کے 3 ماہ بعد تایا اور تائی میرا رشتہ ارباز کے لیے لینے آ گئے۔ بابا جان نے خاموشی طریق دے دی، کیونکہ وہ آذر کے انجام سے ڈر گئے تھے۔ ارباز کے مزاج کو جانتے تھے، اگر انکار کرتے تو جانے وہ کیا کار گزرتا۔ ادھر میں نے کتنے خواب آنکھوں میں سجائے تھے کہ آذر کی دلہن بنوں گی اور اس کے گھر جاؤں گی، لیکن اب تو اس کو دیکھنا ہی ممکن نہ تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں تھا۔ میں خود کو مجرم سمجھتی تھی کہ اگر اس روز ملنے نہ جاتی تو وہ جان سے نہ جاتا۔ ایک ستم یہ ہوا کہ آذر کے قاتل سے ہی میرا بیاہ ہو رہا تھا۔ ارباز
جواب بھی میرے خون کا پیاسا تھا، جو اب میرے خون کا بھی پیاسا تھا۔ اس نے مجھے قتل نہیں کیا تھا، شادی کر کے میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ دراصل وہ مجھ کو زندہ رکھ کر آہستہ آہستہ تڑپا کر مارنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس دن کھیت میں میں ہی تھی جو عاذر سے ملنے گئی تھی۔ اگرچہ اس روز اندھیرے میں وہ مجھ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن عابد نے ضرور اس کو بتا دیا ہوگا، تبھی تو وہ وہاں ساتھیوں کے ہمراہ آیا تھا۔ آخر میری روحانی موت کا بھیانک دن بھی آ گیا، جب میں اپنے خوشیوں کے قاتل کی بیوی بنی، اور اس نے وہی کیا جو سوچا تھا۔ شادی کے پہلی رات اس نے کہا کہ وہ تم ہی تھی نہ جو عاذر سے ملنے گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ عابد نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ تم نے جھوٹ بولا تھا کہ تم اس کو نہیں جانتی۔ میں نے ایک بار پھر جھوٹ کا سہارا لیا اور بہت سے آنسو بہائے، قسمیں کھائیں کہ اس روز وہاں میں نہیں تھی بلکہ ساتھ والے گاؤں کی کوئی لڑکی تھی۔ میں نے عاذر کی بہن کے منہ سے سنا ہے، بے شک تم اس عمر کی پڑتال کر لو، اس لڑکی کا نام راز رکھنے کے لیے عاذر نے میرا فرضی نام لے لیا ہوگا۔ وہ خود میرے پیچھے تھا، لیکن میں نے اس کو دھتکار دیا تھا۔ تم اس بات کی تصدیق اختر سے کر سکتے ہو، وہ ہم دونوں کا کزن ہے۔ میں تو اختر سے کہتی رہتی تھی کہ عاذر سے نفرت کرتی ہوں، اس کو سمجھاؤ میرے پیچھے سے نہ آئے۔ ٹھیک ہے، میں اختر سے قسم اٹھاؤں گی، اگر اس نے قسم اٹھا لی تو میں تمہارے بے قصور ہونے کے بارے میں سوچوں گا۔ میں عابد سے بھی قسم۔ خدا نے اختر اور عابد کے دل میں نیکی ڈال دی کہ وہ عاذر کا انجام دیکھ چکے تھے اور اب مجھ کو مرتے نہ دیکھنا چاہتے تھے۔ دونوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ شہینہ تو عاذر سے نفرت کرتی تھی اور ہم سے کہتی تھی کہ اس کو سمجھاؤ میرے پیچھے نہ آئے، ورنہ میں اپنے بھائی سے کہہ دوں گی۔ اور اس نے اپنے بڑے بھائی کو عاذر کی شکایت بھی کی تھی۔ تبھی اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر اسے کرکٹ گراؤنڈ میں اتنا مارا تھا کہ وہ ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ یہ بات تو سچ تھی، اس بات میں ان کی قسم بھی سچی تھی۔ تاہم میری جان بچانے کو انہوں نے کہا کہ اس دن عاذر کو ملنے جو لڑکی گئی تھی وہ شانو نہیں، دوسرے گاؤں کی لڑکی تھی۔ خیر، دونوں نے بہمی مشورے کے بعد میری جان بچانے کو ایک ہی طرح کی باتیں کی۔ مانو نے بھی کہا کہ شانو نے عاذر کی شکایت اپنے بھائی سے کر کے اس کو مار پڑوائی تھی۔ ان ساری گواہوں سے ارباز کا دماغ کچھ ٹھنڈا ہوا اور اسے کچھ یقین ہو گیا کہ شاید میں بے قصور ہوں اور یہ سب اس کی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ اس نے عابد سے کہا کہ اگر تم نے مجھ سے غلط بیانی کی تو میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے میں مانو نے بڑا کردار ادا کیا۔ اس نے بھی قسم کھا کر یقین دلایا کہ شانو بے قصور ہے۔ دراصل عاذر اسے تنگ کرتا تھا، جبکہ وہ تو اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، اور جس روز واقعہ ہوا تو شانو ہمارے گھر تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ارباز کے دل کا میل نہ دھل سکا۔ اب بھی وہ کچھ عرصے بعد پھر سے شک کے دریا میں غوطے لگانے لگتا تھا۔ تب اس کا رویہ بہت برا ہو جاتا، حالانکہ مرنے والا مر چکا تھا، لیکن میں تو اس کے سامنے اور اس کی دسترس میں تھی۔ جب وہ اس دن کو یاد کرتا جب وہ ہمارے طاقوں میں کھیت میں آیا تھا، اس کے برفیلے دل میں آگ بھڑک جاتی تھی اور وہ ہذیان بکنے لگتا تھا۔ میری سیاہ زندگی کے روز و شب بھی تمام ہو گئے کہ جب اسمبلنگ کا مال لے جاتے ہوئے ایک روز ارباز پکڑا گیا، گولیوں کا تبادلہ ہوا اور وہ قانون کے محافظوں کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ بے شک وہ اس دنیا میں میرا سرتاج تھا، مگر اس سرتاج کے گر جانے سے میرا سانس حال ہو گیا۔ میری گھٹی ہوئی سانسیں پھر سے کھول کر آنے لگیں اور میں نے جانا کہ میں زندہ ہوں، ابھی تک مر نہیں گئی تھی۔ عورتیں اپنے شوہروں کے فوت ہو جانے پر روتی ہیں، بین کرتی ہیں، مگر میں اپنے سہاگ کے اجڑنے پر بالکل خاموش تھی۔ مجھے رونا نہیں آ رہا تھا، بلکہ اپنے دوبارہ سے زندہ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ آج میں بے حس عورت ہوں جس کو نہ غم کا احساس ہوتا ہے نہ خوشی کا، کیونکہ اتنے برس موت کے خوف میں جینے سے میرے یہ دونوں احساس بھی مر گئے ہیں۔